बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन इत्तलात, अहम खबरें। लाहौर में इस वक्त क्या हो रहा है? ज़मान पार्क इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महव मरकज़ बना हुआ है। दूसरा सियासत का मरकज़ है इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस। तीसरा मरकज़ है जनाब GHQ, आर्मी चीफ हाउस, चीफ ऑफ आर्मी स्टीफ का हाउस और उसका दफ्तर। ये इस वक्त तीन इमारतें हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत के महव मरकज़ हैं। चौथी इमारत जो है वो इस वक्त मोबाइल हो चुकी है, वो सफ़र कर रही है और उसने सफ़र करने का फ़ैसला किया है। वो इमारत थी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स लंदन। वहाँ के मकीन जो हैं वो निकले हैं कुछ ज़रा इस्तराहत के लिए, कुछ अपनी स्ट्रेस फ्री होने के लिए। वो यूरोप के सफ़र पर निकल चुके हैं, यानी नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी यूरोप के सफ़र पर निकले हैं। अपने आप को रिलैक्स करेंगे, कोई खुले डुले माहौल में जाएंगे और इन चीज़ों से एक साइड पे हो जाएंगे। लेकिन टेलीफोन उनका ऑन होगा, नंबर उनके ऑन होंगे, वो राब्ते में हैं, वो राब्ते में हैं इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के अहम तरीन मकीनों से वो राब्ते में हैं। वो सूरत हाल पे नज़र रखे हुए हैं। और अगर वो यूरोप गए हैं तो यूरोप जनाब वो सिर्फ सैर करने नहीं गए, बल्कि लंदन से निकल के यूरोप और यूरोप से फिर कुछ मुलाकातें भी होंगी, कुछ फ़ोन भी होंगे। ये क्योंकि ऐसे बहुत ही क्रिटिकल टाइम में नवाज शरीफ साहब का और मरियम बीबी का लंदन से यूरोप फ्लाई करना ये सिर्फ सैर सपाटा नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इस वक्त में एक वन पॉइंट एजेंडे पे रहते हैं। अब खबर क्या है? खबर यह है कि कल सुबह खबर चली, बल्कि खबर चलवाई गई, खबर चली और खबर चलवाई गई। और ख़बर यह थी कि ज़राए से खबर आई कि समरी वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंच गई है। कौन सी समरी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के लिए, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के लिए समरी वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंच गई। और ये खबर चल गई और ये खबर चलवाई गई और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की गई कि जनाब समरी आ गई। और कुछ देर के बाद फिर पता चला वज़ीर आज़म ऑफिस में मुशावरती इजलास हुआ, वज़ीर दिफा भी आ गए। उसके बाद वज़ीर दिफा ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि समरी नहीं आई, और ये बहुत ही गैर मोहतात रवैया अख्तियार किया गया। उन्होंने सारा मलबा मीडिया पे डाल दिया और सबने रिपोर्ट किया, उन्होंने मीडिया पे डाल दिया कि जनाब ऐसी कोई समरी नहीं आई। अब मैं आपको बता सकता हूँ 100% श्योर, 100% यकीन के साथ, कि समरी भेजी गई थी, समरी भेजी गई थी। और समरी जब देखी गई तो समरी मुनासिब नहीं थी, और इसलिए उस समरी के बारे में गौर व खौज किया गया और उस पर डिस्प्लेयर शो किया गया। कुछ के माथे टनके और कुछ ने ज़रा गम गुस्से का इजहार किया, और फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब को बताया गया। और उसके बाद उस समरी को यूँ समझें कि फिर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऐसा समझा जाए जैसा कि समरी आई ही नहीं, और उसमें वो समरी वो नहीं थी जिसकी तवक्को की जा रही थी। अब ये जो चीज़ है ये मैं आपको पहले, फिर उसके बाद ये तरदीदी खबरें चलना शुरू हो गई और तरदीदी खबरें चली। जब तरदीदी खबरें चली तो सारे का सारा मलबा मीडिया पे डाल दिया गया, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है, वो समरी आई थी। अब मामला क्या है? मामला वही है कि असाब शिकन लड़ाई हो रही है, असाब शिकन नफ्सियाती हरबे, नफ्सियाती हमले, और मैं ना मानू की ज़िद है। और एक आइन और कानून के मुताबिक समरी ने आना था, समरी नहीं आई, और इसलिए उसको डिस्क्रेडिट कर दिया गया। लिहाजा हुआ क्या? हुआ ये, अच्छा अब आगे जो मसला है, इस वक्त आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। एन उस वक्त जब ये समरी की खबरें चल रही थी, वो एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर अलविदाई तकरीबात में शरीक थे, और वहाँ से वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे, मुआयना कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे, और इस दौरान ये खबरें चलवाई जा रही थीं। और ये चेक किया गया था, टेम्परेचर, दर्जा हरारत चेक किया गया था, आसाब चेक किए गए थे कि देखते हैं
کیا رد عمل آتا ہے۔ اب میں نے بہت پہلے بتا دیا تھا، جنرل باجوہ صاحب جو اس وقت سیکرٹری ڈیفینس ہیں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل، وہ سمدھی ہیں باجوہ صاحب کے۔ بہت پہلے بتا دیا گیا تھا جب سیکرٹری ڈیفینس ان کو لگایا گیا تھا کہ یہ پیش بندی کی جا رہی ہے اور یہ فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے، وہ فیلڈنگ انہوں نے سیٹ کر لی۔ اب سیکرٹری ڈیفینس جو ہیں وہ عملاً تو وزیر دفاع کے ماتحت ہیں، خواجہ آصف صاحب کے، اور اس کے بعد کہیں جا کے منسٹر، پرائم منسٹر اوپر ہیں سب سے، لیکن جو سیکرٹری ڈیفینس ہیں وہ خواجہ صاحب کی سن ہی نہیں رہے، وزیر دفاع کی، اور وہ سن رہے ہیں آرمی چیف صاحب کی، جنرل باجوہ صاحب کی، اور انہوں نے جو کہا انہوں نے ویسی سمری بھیج دی۔ اب یہ معاملہ ذرا تلخی کی طرف جا رہا ہے اور معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اس دوران ہوا یہ کہ جو بھی تھے، ایک خبر آئی اس میں یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، نواز شریف صاحب کے ایک نون لیگ کے ایک مبینہ طور پہ ایک لیڈر کو لیا گیا اور انہوں نے آ کے میڈیا ٹاک کر دی، پریس کانفرنس کر دی، اور انہوں نے عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اور دوسرا آصف شریف صاحب کا جو قتل ہوا، ان دونوں کو جوڑ دیا نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو یہ پہلی بال کروائی گئی۔ جب یہ بال آئی تو دوسری جانب امریکہ سے احمد نورانی صاحب نے ایک پوری مفصل رپورٹ، تحقیقاتی رپورٹ شائع کر دی۔ اس میں جنرل صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے، ان کی بیٹی، ان کے سمدھی 1 سمدھی 2، سب کے سب ان کی جائیدادوں کی تفصیلات شائع کر دیں، اور انہوں نے پہلے کتنا ٹیکس دیا تھا، بعد میں کتنا ٹیکس دیا، اور ایک ایک پراپرٹی کا اس میں مینشن کر دیا۔ وہ کوئی 12 ارب سے زیادہ کی مالیت کی پراپرٹی تھی، اب یہ بھی کر دیا۔ تو شنید ہے کہ یہ جو پراکسی جنگ شروع ہوئی تھی وہ ایک ایک سکور سے ہوگی برابر، اور یہ تصور کیا گیا کہ جناب یہ جو تسنیم حیدر ہیں ان کو بھی کسی کے آشیرواد ہے، اور پھر اس کے جواب میں جب احمد نورانی صاحب کی رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا یہ بھی۔ اس کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور کام کیا، انہوں نے اس پہ تحقیقات شروع کروا دی، نوٹس لے لیا کہ یہ FBR سے سارا ریکارڈ کیسے نکلا ہے، وہ ایک دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے تصدیق کر دی کہ احمد نورانی کی خبر جو ہے وہ درست ہے، البتہ یہ جو سارا ریکارڈ نکلا ہے، ظاہر ہوا ہے، وہ درست نہیں ہے، اس میں سیکریسی کا عمل جو ہے اس کو تحفظ نہیں کیا جا سکا۔ بہرحال یہ پراکسیز شروع ہو چکی ہیں، تو اب یہی کام سیکرٹری ڈیفینس کی طرف سے ہوا اور ادھر سے وہ سمری نہیں آئی۔ تو اب ہونا کیا ہے، سوچا کیا جا رہا ہے؟ شاید کاکان عباسی صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے، سمری کو آنا چاہیے تھا۔ تو میری اطلاع کے مطابق منگل کا دن اور انتظار کیا جائے گا، منگل، اور اس کے بعد 2 کام ہو سکتے ہیں۔ سیکرٹری ڈیفینس کو کہا جائے گا کہ سمری بھیجیں، اگر انہوں نے سمری نہ بھیجی تو پھر کیونکہ اس وقت جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں تمام کے تمام لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب سے لے کے ان کو آگے جہاں تک مرضی لے جائیں وہاں تک سب کے سب ایلیجیبل ہیں۔ تو پہلے 5 بھیجنے ہیں، پہلے 4 بھیجنے ہیں، پہلے 6 بھیجنے ہیں، وہ پینل آنا ہی آنا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ نام نہیں دیے جاتے تو وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ یہ اختیار نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلا دوسرا نمبر دے دیں، تیسرا چوتھا چھوڑ دیں، پانچواں چھٹا دے دیں، اور پہلا دے دیں، دوسرا چھوڑ دیں، تیسرا دے دیں، چوتھا چھوڑ دیں، پانچواں دے دیں، چھٹا چھوڑ دیں، پہلا ڈراپ کر دیں، دوسرا دے دیں، تیسرا ڈراپ کر دیں، چوتھا دے دیں، پانچواں ڈراپ کر دیں، چھٹا دے دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ معاملہ یہاں پہ ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ لڑائی تو اب ہو گئی ہے، یہ تو ساروں کو پتہ چل گیا۔ آپ تردید کریں، تصدیق کریں، نہ کریں، یہ لڑائی چل رہی ہے۔ اب تو لگائی جا رہی ہے کہ یہ جو تسنیم حیدر ہے اس کا کیا چکر ہے، اور پھر دوسری جانب جو احمد نورانی صاحب کی رپورٹ ہے اس کا کیا چکر ہے، آپس میں انٹر لنک ہیں یا آپس میں الگ الگ ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اب معاملہ صرف رہ گیا ہے اتنا کہ گھی جو ہے وہ ٹیڑھی انگلی سے نکالا جائے گا،
کب نکالا جائے گا، یہ ہے معاملہ۔ اب 2-3 آپشن ہیں، کیونکہ اگر یہ بہت زیادہ مسئلہ پیدا کیا تو سیکرٹری ڈیفنس صاحب کو، جو سمدھی ہیں جناب باجوہ صاحب کے اور انہوں نے ہی یہ لگوایا ہے، ان کو سیک کیا جا سکتا ہے، سیکرٹری ڈیفنس کو سیک کیا جا سکتا ہے، پہلا آپشن۔ اور ان کی جگہ پہ اضافی چارج کسی بھی سیکرٹری کو دیا جا سکتا ہے، یہ پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے، ان کو دے دیا جائے گا۔ ان کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے حکم عدولی پہ، پرائم منسٹر۔ تو آخر میں آتے ہیں منسٹر جو ہیں خواجہ آصف صاحب۔ اب خواجہ آصف صاحب 2-3 کشتیوں کے سوار ہیں اور وہ مصالحت کار بھی رہ چکے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب خود وہ چاہتے تھے لیکن ان کی جو تمنا تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، نواز شریف صاحب نے اس کو ویٹو کیا، اور اس بات پہ نہ صرف نواز شریف صاحب بلکہ تمام کے تمام متفق ہیں کہ اب جانا چاہیے، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور نئے آرمی چیف کا تقرر ہونا چاہیے، اور آئین اور قانون کے مطابق وہ تقرر پرائم منسٹر کی ثوابدیدی اختیار ہے اس کا۔ عمران خان صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جناب آرمی چیف جو بھی آئے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈائیورٹ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تو عمران خان سب سے بڑی رکاوٹ نہیں ہے، انہوں نے گو ہیڈ دے دیا، گرین سگنل دے دیا، پبلک میں آ کے بتا دیا جس کو مرضی لگائیں، صحافیوں کو بلا کے بتا دیا کہ جس کو مرضی لگائیں، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ یہ اگین اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان مسئلہ ہے، اور اس میں نہ ہی زمان پارک کا ایشو ہے، نہ ہی بنی گالہ کا، اور یہ معاملہ ہے ایون فیلڈ، اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب ڈیفنس، ایک تو سیکرٹری ڈیفنس کو سیک کر دیں، نہیں تو دوسرے اضافی سیک کرنے کے بعد آپ نئے سیکرٹری کو اضافی چارج دیں، ان سے صبری منگوائیں اور نوٹیفیکیشن کر دیں۔ دوسرا ہے کہ جنرل تینوں نوٹیفیکیشن بیک وقت ہوں، 3 دن پہلے ہو جائیں، 4 دن پہلے ہو جائیں، کیونکہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ سارا فیئر ویلز اب تک لے چکے ہیں کہ ان کو لیٹر آف تھینکس دے دیا جائے 3-4 دن پہلے، اور انہوں نے چونکہ 28 کو ریٹائر ہونا ہے، ان کو لیٹر آف تھینکس دے دیا جائے، اسی دن نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف انہیں نوٹیفیکیشن ایشو کر دیے جائیں، اور آرمی چیف کو فوراً ذمہ داریاں سنبھالنے کا کہہ دیا جائے۔ یہ ایک آپشن ہے سیکرٹری ڈیفنس، اور اس سے اوپر یہ۔ پھر تیسرا آپشن بھی ہے، تیسرا آپشن ہے کہ سیکرٹری ڈیفنس اگر نہیں بھیجتے، نہ بھیجیں سمری، تو پرائم منسٹر کے پاس فل اختیار ہے کہ وہ بغیر سمری کے نوٹیفیکیشن ایشو کر سکتے ہیں، نئے آرمی چیف کا، نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا، نئے وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا ورک مکمل ہو چکا ہے، اور اس لیے فائنل راؤنڈ آخری، لیکن گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے پولیٹیکل پلیئرز کی کہ صورتحال اس حد تک نہ جائے، بلکہ اطمینان سے، آرام سے ہو جائے، تاکہ باعزت طریقے سے باجوہ صاحب کو رخصت کیا جائے اور پروقار طریقے سے نئے آرمی چیف کا خیر مقدم کیا جائے۔ یہ اس وقت کل کہانی ہے، اور خبر اندر کی خبر یہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔